अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब अबू जहल की बेटी के साथ निकाह का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस निकाह से रोकने के लिए कैसे तंबीह की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम दिया। जब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा को पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम तो ये गुमान करती है कि आप अपनी बेटियों को नाराज़ नहीं होने देते, और देखिए तो सही, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अबू जहल की बेटी से निकाह करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। रावी कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया तो मैंने सुना कि आपने इरशाद फरमाया कि अम्मा बाद मैंने अपनी बेटी ज़ैनब का अबुल आस बिन रबिया से निकाह किया तो उन्होंने जो बात मुझसे कही उसे सच कर दिखाया। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे नहीं पसंद कि इन्हें कोई तकलीफ़ हो। अल्लाह की कसम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और दुश्मन खुदा की बेटी एक मर्द के पास जमा नहीं हो सकती। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने निकाह का इरादा तर्क फरमा दिया। और हज़रत मसूर बिन मुखरमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर इरशाद फरमाते हुए सुना कि बनु हशाम बिन मुगीरा मुझसे इजाज़त तलब कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का निकाह अली बिन अबू तालिब से कर दें। मैं इजाज़त नहीं देता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं कहता हूँ कि मैं इजाज़त नहीं देता, फिर कहता हूँ कि मैं इजाज़त नहीं देता। अगर अली बिन अबू तालिब का निकाह करना चाहते हैं तो मेरी बेटी को वो तलाक दे दें और फिर इनकी बेटी से निकाह कर लें। यानी अगर हज़रत अली चाहते हैं कि वो अबू जहल की बेटी से निकाह करें तो इसके बदले में उन्हें चाहिए कि पहले वो मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक दे दें। फ़ातिमातुज़ ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ उन्हें परेशान करती है वो मुझे भी परेशान करती है, और जो चीज़ हज़रत फ़ातिमा को असियत देती है वो मुझे भी असियत देती है। यूँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और जिगर गोशाए रसूल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आपस में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन बशरियत ज़ौजैन में बाहमी नाराज़गी भी हो जाती है। लिहाजा उमर बिन सईद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा में कुछ नाराज़गी हो गई। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करूँगी। चुनाचा ये फरमाकर आप फ़ातिमातुज़ ज़हरा का शान-ए नबूवत की तरफ चल पड़ी। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गईं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के पीछे पीछे चल दिए और एक जगह छुप कर खड़े हो गए ताकि रसूलुल्लाह और फ़ातिमातुज़ ज़हरा की गुफ्तगू सुन सकें। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने अपने ऊपर हज़रत अली की सख्ती और शिद्दत की शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरी लख्ते जिगर, मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनो और गौर करो कि ऐसे कौन से मियाँ बीवी हैं कि जिनके दरमियान इख्तलाफ राय पैदा नहीं होता। ऐसा कौन सा शौहर है कि जिसकी बीवी इसकी आरज़ू पूरी ना करे और वो शौहर खामोश रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैं अपने इस फ़ेल से रुक गया और कहा कि आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो फ़ातिमातुज़ ज़हरा के मिजाज के ख़िलाफ़ हो। हबीब बिन अबू साबित कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के माबैन किसी बात पर नाराज़गी हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ کی ایک جانب بیٹھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ناف پر رکھا، پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو آپ کے چہرہ انور پر بہت زیادہ غم اور تکلیف تھی، اب جب کہ آپ باہر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کی روئے انور پر مسرت اور شادمانی دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں، میں نے ان دو ہستیوں کے مابین صلح کروا دی جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ پایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ میرے اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے غضبناک کیا اور میرے پاس قیلولہ کیے بغیر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ کہاں ہے۔ اس نے آ کر عرض کی کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور چادر پہلو سے سرک گئی اور آپ کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، اس سے نکاح کرنے چاہتے ہیں، اور وہ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنے کی کوشش میں ہیں۔ حضرت فاطمہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ فطری طور پر بہت پریشان ہوئیں، اور پھر وہ بھی ابو جہل کی بیٹی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، جو اوجڑی انہوں نے رسول اللہ پر پھینکی تھی۔ حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ کو پچھلی تمام باتیں یاد آ گئیں تو جا کر انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا چچا زاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ سے جب حضرت فاطمہ نے یہ کہا تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حضرت علی تک یہ جب بات پہنچی تو حضرت علی نے یہ نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کو اپنے قریب منتقل کر دوں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، آپ حضرت حارثہ کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے قریب میں گھر مہیا کر دیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، حارثہ نے پہلے بھی اپنے کافی مکانات مہاجرین کو ہدیہ کیے ہیں، اب انہیں یہ بات کہنا مناسب نہیں لگتا۔ یہ بات کسی طرح حضرت حارثہ کو معلوم ہو گئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اپنی لاڈلی شہزادی کو اپنے قریب منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ گھر لے لیجئے، میں اور میرا مال صرف اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قبول فرما لیں گے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کر دیا۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ تم بھی جا کر رسول اللہ سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تمہیں کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں بہت بڑا مجمع تھا اور حیا اور مزاج میں بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حیا کی وجہ سے سب کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرماتی تھیں، لہٰذا ایسے ہی گھر واپس تشریف لے آئیں۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الزہرا، کل تم کس کام کے لیے میرے پاس آئی تھیں؟ حضرت فاطمہ حیا کی وجہ سے چپ ہو گئیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں۔ ہر وقت فاطمہ الزہرا گھر کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں اور ایک خادم ان میں سے یہ بھی مانگ لیں، لہٰذا یہ اس مقصد کے لیے کل آپ کے پاس تشریف لے گئی تھی۔ بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال کا ہے، رات میں اسے بچھا کر سوتے ہیں، صبح اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوغا تھا، رات کو بچھا کر اسی پر سو جاتے تھے۔ تو تقویٰ حاصل کرو، اللہ اور سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہو اور گھر کے کام کاج کو انجام دیتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں اللہ اور رسول کے لیے راضی ہوں، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو خدمت کے لیے ایک بچہ عطا فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں نے اسے نماز عطا کرتے دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی پر صبر کرو اے فاطمہ، تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہو سکیں۔ مزید حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔